बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। आज जो हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है कोर कमांडर पेशावर के साथ, और इस मुलाकात में क्या तय पाया है इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास जो दूसरा मौजू है वो है इमरान खान ने जो अपने नए फोकल पर्सन है वो कायम कर दिए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज जो हमारा तीसरा मौजू है वो है हाफिज़ नेम रहमान जो जमात इस्लामी के 5 साल के अमीर मुंतखब हो चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है सीनियर साफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। ताज साहब, सबसे पहले आप हमें बताएं, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास, अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई है वहाँ पे पेशावर में कोर कमांडर पेशावर के साथ, ये मुलाकात जो है ये कह रहे हैं कि बड़ी खुफिया मुलाकात हुई है, और अगर ये खुफिया मुलाकात हुई है तो अगर इसके बारे में तो आपके पास कोई मालूमात है तो वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। जी जो साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। फिर दूसरा जो आपने बताया ये बड़ी ब्रेक थ्रू है और एक बड़ी ख़बर है कि खुफिया मुलाकात जो है ना, कोर कमांडर पेशावर से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, लीडर हैं, वो सारे जो ना इस बात को नेगेट करते रहे हैं कि हम किसी ऐसी पार्टी से जो हमारे मैंडेट को छीनने में जो मुलव्वस है उससे कोई मुलाकात नहीं करेंगे। और वो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट पर लगाते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद या उसकी जो थपकी पर जो ना हमें हरवाया गया है, वो जितने भी हमारे जीते हुए लोग थे उनको उनके फार्म 45 जो हैं उनको तब्दील करके और फार्म 45 के मुताबिक जो ना उनको हरवा दिया गया। तो ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू है। मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की कोर कमांडर पेशावर से। अब ये खुफिया नहीं रही है, जो सब आपने जो बताया ना कि खुफिया मुलाकात है, अब तो ये खुफिया नहीं रही है, ओपन हो चुकी है। इसके पीछे क्या वजूहत हैं, किस लिए ये मुलाकात हुई है, इस पर जो है हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, और मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को भी पता चले ये मुलाकात जो है खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब की जो कोर कमांडर पेशावर के साथ हुई है, क्या ये मुलाकात इमरान खान साहब की मर्ज़ी के साथ हुई है या ये मुलाकात खुद का फैसला है अली अमीन गंडापुर साहब का? जो साहब, ये तो हमें मालूम नहीं है कि इमरान खान की इसमें जो ना कंसेंट जो है वो शामिल है या नहीं है, लेकिन हम सिर्फ जो ना ये जानते हैं, बल्कि मेरा आपसे सवाल है और अपने देखने सुनने वालों से भी ये सवाल है जी कि जब कोई हुकूमत बनती है तो लोगों की उसके साथ एक्सपेक्टेशन होती हैं, तरक्याती मंसूबे होते हैं, फिर उनको बेशुमार जो ना मामलात होते हैं, उसमें हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने अवाम को सहूलियात दे। तो ये सहूलियात देने के लिए, फिर तरक्याती मंसूबे शुरू करने के लिए या उनकी तकमील के लिए, नए मंसूबे बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। चोई साहब, जी जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है KPK की जो हुकूमत है उसको भी पैसों की ज़रूरत है। इस हवाले से, पैसों के हवाले से NFC अवार्ड जो है उसकी काफ़ी सारी किस्तें जो है ना खैबर पख्तूनख्वा की वो रुकी हुई हैं, वफाकी हुकूमत ने वो देनी होती हैं। और ये जो किस्तें लेने के लिए, ये पैसे लेने के लिए अली अमीन गंडापुर जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। बल्कि उस पर जो ना थोड़ी सी तनकीद की थी इमरान खान ने कि फ़ोटो सेशन उनको नहीं करना चाहिए था शहबाज शरीफ के साथ, लेकिन उनकी मजबूरी है। अब जब हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे तो वो अपने अवाम के मसाइल कैसे हल करेगी? तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। असल में जो मुलाकात हुई थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, पैसे वहाँ से रिलीज़ नहीं होने हैं, बल्कि बाखबर लोग जो ना वो ये कहते हैं कि ये पैसे जिन्होंने रिलीज़ करने हैं असल में मुलाकात उनसे होनी चाहिए। तो ये उसी सिलसिले की जो, जैसा मैंने आपको बताया, कड़ी है कि पैसे जो है ना जहाँ से रिलीज़ होने हैं, असल जो है दरवाज़ा, उस दरवाज़े को जाकर खटकाया है अली अमीन गंडापुर ने कि वो जो ना उनके साथ ताल्लुकात थोड़े से बेहतर होंगे। अब उधर से भी जो ना कुछ डिमांड होगी कि हाथ ओला रखो, इधर से भी फिर जो ना वो कहेंगे जी ठीक है जी, हमने कुछ जो ना अपने मामलात जो बड़े कोर किस्म के मामलात हैं उन पर हम जो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलते थे उस तरह नहीं करेंगे, आप हमें अपने पैसे दें। तो ये फिर जहाँ से वहाँ से ग्रीन सिग्नल होगा वफाकी हुकूमत को, तो वो फिर ये जो रुकी हुई किस्तें हैं वो फिर जारी करेगी और वो जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से फिर तरक्की का अमल जो है वहाँ पे शुरू होगा। आवाम की दादरसी की जाएगी, बहुत सारे मामलात हैं उसमें, सेहत है, तालीम है, पीने का साफ़ पानी है, फिर तरक्याती मंसूबे हैं, उन मंसूबों पर जो ना ये पैसे खर्च किए जाएंगे। तो बेसिक वजह जो है ना वो यही है
کہ وہاں سے گرین سگنل لینا تھا، وہ جو نا اب گرین سگنل جو نا جائے گا حکومت کو، اور حکومت جو نا یہ پیسے ریلیز کرے گی۔ تو اس ملاقات کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، جہاں تک آپ نے کہا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان کی جو نا مرضی اس میں شامل تھی یا نہیں، اس کے حوالے سے ہمارا جو نا ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اس چیز کو، اس بات کو اپوز کریں گے۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی معاملات آپ نے بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہے، دوسرا تھوڑا سا جہاں تک میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو خیبر پختونخوا کے جو پیسے جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کو حکومت رہی ہے، اس میں بھی یہ پیسے ریلیز نہیں ہوئے، اب یہ حکومت دوسری بن گئی، اس میں بھی نہیں ہوئے، اور علی امین گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جو وفاق کے ذمہ صوبے کے پیسے ہیں ریلیز ہوں، تاکہ یہ ہم اپنی عوام کے اوپر لگائیں۔ لیکن میرے ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ ملاقات میں جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کی ہے کور کمانڈر کے ساتھ، خیبر پختونخوا میں گورنر راج جو ہے وہ نافذ ہونے جا رہا تھا، جس کو روکنے کے لیے، جس کو میرا مطلب ہے اس پر بات چیت کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب کو مجبوراً یہ کور کمانڈر صاحب سے ملاقات کرنی پڑی ہے۔ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ نہیں، یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں جو صاحب سوشل میڈیا، وہ جو کہتے ہیں نا سارے لوگ، اس پر جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بھی جو نا ایک ایسا جھوٹ ہے جو سوشل میڈیا کا پھیلایا ہوا ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جو نا گورنر راج کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اصل میں معاملہ یہی تھا، معاملات جو ہے نا وہ سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں، اب ادھر سے بھی کچھ نرمی پیدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ بھی کچھ تھوڑی سی نرمی ہاتھ کھولا رکھو، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، اور پھر جو ہے نا ظاہر صوبہ چلانا ہے، پیسوں کے بغیر تو نہیں چل سکتا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، مقصد ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ ہونے نہیں جا رہا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا طاہر صاحب، میرا دوسرا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، جیسا کہ آپ نے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ملاقات کی ہے کور کمانڈر کے ساتھ، اس میں عمران خان صاحب کی مرضی ہے یا نہیں ہے، تو اس پر آپ نے بتا دیا ہے کہ اس بارے میں میرے پاس کوئی حتمی رائے نہیں ہے کہ ان کی مرضی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہے۔ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اپنے جو نئے فوکل پرسن قائم کیے ہیں، جس میں سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں، انتظار پنجوتھا صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، بیرسٹر گور ہے، اور ان کو 5 افراد کو جو ہے نا انہوں نے اپنا فوکل پرسن نامزد کر دیا ہے، اور جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا ہے، ان کو روک دیا ہے کہ وہ پارٹی کی جو جتنی بھی سرگرمیاں ہیں نہ صرف ان سے دور ہیں، بلکہ وہ کوئی بھی جو ہے نا بیان جاری کرنے سے گریز کریں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی صاحب، اس پر ہم پہلے بھی غالباً گزشتہ روز جو نا اس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کے کچھ نئے پوائنٹس جو ہے نا وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ جی انہوں نے جو نا شیر افضل مروت جو ہے نا شیرو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نا ایک بے لگام گھوڑے کی طرح جو نا بھاگے جا رہے تھے، اور ان کی زبان سے جو نا بڑے سخت الفاظ نکل رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، مخالفین کو جو نا وہ اپنے لفظوں سے جو نا کچل رہے تھے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ کور کمانڈر کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ معاملات جو ہے نا کچھ تھوڑے سے سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ جی تو بیسک جو ہے نا اس کا مقصد جو ہے نا، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان پر کیا پابندی لگی ہے اور کس چیز کی پابندی نہیں ہے، لیکن بیسیکلی ان کو جو ہے نا روکا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر وہ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے۔ 8 فروری کے الیکشن اور فارم 45 کو 47 میں جو نتیجہ جو تبدیل کیا گیا ہے، اس حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف میں سب سے زیادہ کوئی بول رہا تھا تو وہ شیر افضل مروت تھے۔ تو پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے بشمول عمران خان، انہوں نے جب دیکھا کہ اب کچھ معاملات تھوڑے سے سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں، عدلیہ جو ہے نا وہاں بھی کچھ نرم گوشہ پیدا ہوا ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بھی کوئی تھوڑی سی نرمی دکھانی شروع کی ہے، اور اس طرح اگر یہ گولہ باری جاری رہی ہماری طرف سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو معاملات جو ہے نا وہ بجائے سلجھنے کے مزید الجھیں گے۔ اس لیے جو ہے نا شیر افضل مروت کو تھوڑا سا کنٹرول کیا گیا، ان کی باغیں کھینچی گئی ہیں۔ اب یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 جو فوکل پرسن انہوں نے مقرر کیے ہیں، یہ فوکل پرسن تو ہیں جی ملاقاتیوں کی لسٹ بنانے والے، کہ کس نے عمران خان سے جیل میں جا کے ملاقات کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، یہ جو ہے نا فیصلہ کرتے تھے۔ پہلے اس میں شیر افضل مروت جو ہے وہ بھی شامل تھے،
لیکن اب جو نا وہ اس لسٹ میں نہیں ہے، یعنی وہ اب نام نہیں دیں گے کہ عمران خان سے کس نے ملاقات کرنی ہے کس نے نہیں کرنی، لیکن بنیادی طور پہ جو وجہ بنی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ان کو پھر الگ سے انہوں نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، تو اس پہ جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتے تھے اپنی ویڈیوز وغیرہ بنا کے اپنے بیانات جو ہے نا، تو اس سے بھی ان کو روک دیا گیا۔ انہیں کہا گیا جی کہ آپ جو ہے نا صرف پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس پر جو ہے نا انحصار کریں، اور اپنی اگر کوئی بات ہے تو وہاں پہ آ کے کریں، وہاں پہ کوئی ویڈیو بنا کے اپنے اپلوڈ کرنی ہے تو اپلوڈ کریں، اور زیادہ سخت زبان جو ہے وہ استعمال نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، لیکن گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نئے فوکل پرسن قائم ہوئے ہیں، یہ ان کو صرف ان کے پاس جو اختیار ہے یہ صرف ملاقاتوں کی لسٹ وغیرہ بنائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ 5 آدمی بڑے جو ہے نواں رہنما ہیں، اور یہ پارٹی پالیسی کی بھی اناؤنسمنٹ کریں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو اگر ملاقات ہوتی ہے، باہر آ کر جو بیان یہ دیں گے، اسی بیان کو جو ہے وہ پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ اب صرف میرا مطلب ہے کہ اس لسٹ کے لیے یہ 5 آدمی نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے پارٹی نے ہٹایا نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے کہ میں ابھی بھی جو ہے وہ فوکل پرسن کے طور پہ کام کر رہا ہوں، مجھے جو ہے کسی نے نہیں ہٹایا۔ تو یہ میرا مطلب ایک تضاد سا اندر پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے تھوڑا واضح پوزیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اصل صورتحال جو ہے وہ کیا ہے؟ واقعی ان کو ہٹا دیا گیا ہے یا ابھی تک وہ اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں؟ جیسے میں جو بیان کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں، اصل صورتحال وہی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ شیر افضل مروت جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں ہٹایا گیا، یا اس کی وہ نفی کر رہے ہیں، یہ کچھ دن پہلے کی ویڈیوز یا ان کے بیانات ہو سکتے ہیں۔ اب تازہ ترین جو ہے یہ نوٹیفائی ہو چکا ہے کہ جو لسٹ بنانے والے لوگ ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے، ان میں 6 نام ہیں۔ اب شیر افضل مروت کو بالکل یہ نہیں کہا گیا جی کہ آپ جو ہے نا چپ کر جائیں اور بالکل زبان کو تالا لگا کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور جب کوئی بھی فرنٹ فٹ پہ نہیں تھا تو چاروں صوبوں میں جا کے انہوں نے دورے کیے، جلسے کیے، ریلیاں کی، اور پارٹی کو جو ہے نا وہ زندہ رکھا، اور کارکنوں کے دل دماغ جو ہے گرماتے رہے۔ بالکل، تو یہ ان کی خدمات ہیں، ان کا جو ہے نا ایک اپنی پارٹی میں ایک کردار ہے، تو اس کو بالکل ہی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کیا گیا ہے۔ یہ اس حد تک ان کی بات بالکل درست ہے، وہ چاہے کوئی پرانی ویڈیو ہے یا نئی ویڈیو ان کی کوئی آئے، اس حد تک وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے ایکٹیو ممبر ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا فعال ہیں جس طرح آج سے پہلے تھے۔ یہ فوکل پرسنز کی لسٹ نئے جو نوٹیفائی ہوئے ہیں، ان سے پہلے جس طرح وہ فعال تھے اسی طرح وہ فعال ہوں گے، لیکن اب جو ہے نا وہ اس شدت کے ساتھ بیانات یا گولہ باری نہیں کریں گے مخالفین پر جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا طاہر صاحب، آپ کو بالکل پتہ ہے کہ کل جو ہے جماعت اسلامی کے اندر ایک شفاف طریقے سے جو ہے نا وہ انتخابات ہوا ہے، اور اس انتخابات کے نتیجے میں کراچی کے جو سابق رہنما ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ چھٹی مرتبہ چھٹویں جو ہیں وہ امیر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے منتخب ہوئے ہیں، اور اس جو ان کا مقابلہ تھا وہ سابق امیر سراج الحق اور لیاقت علی بلوچ جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، ان 3 آدمیوں کے درمیان جو ہے تھا وہ امیر کا جو تھا انتخاب ہونا تھا، اور تقریباً پورے پاکستان سے 45,000 سے زائد جماعت اسلامی کے جو ممبران ہیں انہوں نے جو ہے اپنا جو فیصلہ ہے وہ حافظ نعیم الرحمان کے حق میں دیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے امیر منتخب ہونے کے بعد کیا جماعت اسلامی کے اندر جو ہے جو سابقہ اس کی پالیسیاں ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، یا جماعت اسلامی کا جو سابقہ جو ٹینور رہا ہے جس میں وہ انہوں نے بے شمار جو ہے ملک میں اندر کام کیے ہیں، جس میں بلدیات کے اندر بھی بہت سا کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ سیاست میں بہت سا کام کیا ہے، اور اس کے فلاح و بہبود کے بہت سے کام ہیں، تو یہ جماعت اسلامی کا جو نئے جو امیر منتخب ہوئے ہیں، یہ کیا جماعت اسلامی کی جو سابقہ روایت ہیں ان کو آگے لے کے چلیں گے؟ جو صاحب یہ تو جو نا بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ روایات یا جو کام ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ وہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، ایکٹیو جماعتیں ہوتی ہیں، صحیح جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں نا، ان میں ان کے نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حافظ نعیم الرحمان بہت شاندار آدمی ہے جو صاحب، اور جماعت اسلامی پاکستان کی واحد ایسی جماعت ہے
جس کو آپ صحیح معنوں میں جمہوری جماعت کہہ سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. اس کے اندر بھی جمہوریت ہے اور وہ ملک میں بھی جمہوریت کی بات کرتی ہے. اس کے مقابلے میں باقی کوئی بھی جماعت ہے بشمول پی ٹی آئی میں کسی حد تک جو نا تھوڑا سا استثناء ہے, اس کو وہ الگ موضوع ہے, اس پر الگ بحث کی جا سکتی ہے. لیکن باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں فیملی لمیٹڈ کمپنیاں اگر آپ انہیں کہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. باپ سے بیٹا, بیٹے سے پھر آگے اس کا بیٹا, پھر آگے اس کا بیٹا. اب دیکھیں نا اس وقت آپ کے پاکستان میں قومی اسمبلی میں زرداری خاندان جو ہے نا اس کے 6 افراد جو ہے نا وہ MNA کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو خود زرداری ہیں, پھر بلاول بھٹو زرداری ہیں, آصف بھٹو زرداری, پھر ان کے بہنوئی ہیں وہ تالپور, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, پھر ڈاکٹر عذرا آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے, پھر فریال تالپور. تو یہ اس طرح جو ہے نا جماعت اسلامی میں یہ کام نہیں ہے. جماعت اسلامی میں ایک بالکل نچلی سطح کا کوئی ورکر ہے, ہارڈ ورکر ہے, اس کو لا کے نا اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. اور اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی غیر جمہوری طریقے سے جو نا جماعت کی جو نا لیڈرشپ اس کو سونپی جائے, بلکہ جماعت اسلامی کے جو ووٹر ہیں وہ جو نا اپنا امیر منتخب کرتے ہیں. اس سے پہلے سراج الحق آپ نے دیکھا کہ درویش منچ جو نا وہ شخصیت ہیں. اسی طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب جو نا یہ بھی بہت شاندار آدمی, میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے سلجھے ہوئے اور مٹے ہوئے آدمی ہیں. اور جماعت اسلامی کی جو پالیسیاں ہیں, جماعت اسلامی نے جو صاحب یہ بھی ثابت کیا ہے کہ عوام کی عملی خدمت کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے آپ ممبر ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں یا آپ منسٹر ہوں. اس کے بغیر بھی جو نا آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں جا بجا بکھرے ہوئے جو جماعت اسلامی کے ہاسپٹلز ہیں یا خدمت مراکز ہیں وہ آپ دیکھ لیں. پھر غزہ میں پاکستان سے میرا نہیں خیال کہ کسی اور جماعت نے اپنے جو ہمارے بھائی ہیں فلسطین کے, ان کی کوئی اتنی اس بڑے پیمانے پر کوئی خدمت کی ہو یا مدد کی ہو جس طرح جو نا جماعت اسلامی ان کی خدمت کر رہی ہے. اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ خوراک ہی بیچ سکتے ہیں, ان کی فوری ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جماعت اسلامی سب سے آگے ہے. اور نہ صرف اس موقع پہ بلکہ جب بھی ملک میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, قدرتی جو نا آفات یا کسی طرح کا کوئی معاملہ جو نا آپ کو درپیش ہوتا ہے, تو جماعت اسلامی سب سے آگے ہوتی ہے. جی بالکل. تو یہ ان کی پالیسی, آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی, میرا نہیں خیال چودھری صاحب, اور یہ ہوگی ہونی بھی نہیں چاہیے اور نہ ہوگی, بلکہ اس میں وہ دن بدن زیادہ جو نا بہتری پیدا ہو رہی ہے. اور یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں ان کے دور میں جو ہے یہ مزید جو نا بہتر ہوگا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کہ کراچی میں جو نا حافظ نعیم الرحمان ہار چکے تھے اور ان کا فارم 45 بنایا گیا, نہیں جی یہ جیت گئے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا تھا, نہیں جی ایسے ہی میں یہ ہاری ہوئی سیٹ جو ہے یہ اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا. یہ توق, یہ جو شخص جیتا ہے یہ اسی کو مبارک ہو, اسی کی سیٹ ہے, میری سیٹ نہیں ہے. تو یہ اس سے آپ ان کی ایمانداری کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ ایمانداری تو انہوں نے بالکل قوم کو دکھائی بھی ہے اور سب دنیا نے یہ ایمانداری دیکھی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے الیکشن کمیشن نے ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اچھا طاہر صاحب, میں آپ سے جو ایک اور میرا چھوٹا سوال ہے, بلکہ میں چاہوں گا کہ مختصر جواب دیجیے گا. جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے. امیر چینج ہو گیا ہے, عید کے بعد جو ہے بڑا جو ہے گرین الائنس جو بننے جا رہا ہے حکومت کے خلاف, اس میں کیا آپ جماعت اسلامی شرکت کرے گی؟ جی وہ تو ہے نا جی, میں نے آپ کو بتایا کہ پالیسی تو چینج نہیں ہوتی نا, نظریہ تو چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ چاہے سراج الحق نے کیا ہے یا سراج الحق موجود نہیں تھے, لیاقت بلوچ صاحب تھے, لیاقت بلوچ جو نا شامل ہوئے تھے اجلاس میں جو گرینڈ الائنس کے لیے اجلاس ہوا تھا, تو ان کو وہ نگیٹ تو نہیں کریں گے, اس کو ڈس آن تو نہیں کیا جائے گا کہ بھئی یہ جو نا لیاقت بلوچ صاحب نے کیا تھا اب میں آ گیا ہوں, میں اس کو نہیں مانتا, ایسی بات نہیں ہے. چلیں. اچھا طاہر صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ نے علیحدہ سے بھی جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل پہ جو بی واچ کے نام سے ہے اس کے اوپر بھی بے شمار جو ہیں ولاگ کیے ہیں, اور اس وقت تمام جو خبرات ہیں اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر یہ ڈسکس ہو رہا ہے, چٹھی ذرا سیاں جی میرے نام لکھ دے. یہ ابھی جو معاملہ ہے یہ چیف جسٹس اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی جو ہے نا یہ چٹھیاں جو ہیں وہ موصول ہو چکی ہیں. اور یہ چٹھیاں میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میرے جو نانکا گاؤں ہے
گجرا وہاں کا کے جو لیٹر باکس ہے ڈہانا ہے وہاں سے پتہ چلا ہے کہ یہ خط وہاں سے چلا ہے. میں چاہوں گا مختصر تھوڑا سا بتا دیجیے گا یہ جو چٹھیوں کا سلسلہ چل نکلا ہے یہ کب تک تھمے گا؟ صاحب یہ پہلے میں نے آپ نے بتایا تھا نمکین چٹھی، اس سے پہلے لو لیٹر محبت کا خط، وہ اس کی تفصیل ہم نے بتائی تھی. پھر نمکین چٹھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا زہریلے خط کے بعد پھر کڑوا خط، اور اب یہ بے ضرر خط ہیں. اور یہ دیکھیں نا ایک بھیڑ چال ہے. ہماری قوم جو ہے نا، ہمارے لوگ جو ہیں ویلے ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں سوچتا. انہوں نے کہا چلو جی اب یہ ٹرینڈ نکلا ہے تو ہم بھی جو ہے نا چٹھی ڈال دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کل کوئی اور لوگ جو ہے نا وہ بھی کسی کے نام چٹھیاں جو ہے نا وہ لکھ کے لیٹر باکس میں ڈال لیں، اور متعلقہ جو ڈاکخانہ ہے اس علاقے کا. اب دیکھیں نا ان کو بھی شامل تفتیش، مجھے یہ میری سمجھ سے بالات آ رہی ہے یہ چیز کہ عملہ جو ہے اس کو جو ہے نا شامل تفتیش کیا جا رہا ہے. جس ڈاکخانے سے جو ہے نا لیٹر باکس سے یہ چٹھیاں برآمد ہوئی ہیں، اس لیٹر باکس وہ جہاں پہ ہے جس علاقے میں، اس علاقے کے جو ڈاکخانے ہیں وہاں کے عملے کی جو ہے نا وہ سختی آ گئی ہے. تو بہرحال یہ چٹھیاں جو ہے نا بھیڑ چال کی طرح، ایک بھیڑ جو ہے نا وہ کہیں پہ چھلانگ لگاتی ہے تو پیچھے ساری لائن لگ جاتی ہے، کر کے لائن لگ جاتی ہے. اسی طرح اب کسی نے سوچا ہوگا چلو جی اس چٹھیوں کے موسم میں میں بھی جو ہے نا اپنی چٹھی لکھ دیتا ہوں. گو کہ اس میں جو ہے نا وہ بڑی بے ضرر سی، وہ ایک چٹھی غالباً اس میں کوئی اخباری تراشا تھا، اور باقی اس میں نہ کوئی پاؤڈر، نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز، دھمکی میں ایسی بات نہیں تھی، کوئی اس طرح کی وہ بات نہیں نکلی. تو یہ آنے والے دنوں میں جو سب آپ دیکھیں گے مزید چٹھیاں جو ہے نا وہ بھی برآمد ہوں گی. چلیں جی، اس کو میرا مطلب ہے آنے والے میں دیکھتے ہیں کہ مزید جو چٹھیاں جو برآمد ہوتی ہیں اس میں کیا میرا مطلب ہے کہ پیغام آتا ہے. ہماری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ جو چٹھیوں کا سلسلہ چل نکلا ہے یہ تھم جانا چاہیے. طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے تلاش نیوز نیٹ ورک ہے، اس کو آپ خود بھی دیکھیں، اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اس کے ساتھ ہی میرے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.